बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबश्शिर रज़ा हाजिर हूँ और आज हम जिस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की लानत बाजी या लानत नामा। इस उन्वान के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और हम देखते हैं कि नबूवत का दावा करने वाले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का अपना किरदार कैसा था, कि वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे और दावा उनका ये था कि मैं नबी हूँ और रसूल हूँ और लोगों की तरबियत के लिए मुझे मेरे खुदा ने मबूस किया है। और उनकी जो जमात है जमात अहमदिया के नाम से मौसूम है। अपने आप को ये लोग अहमदी कहते हैं, लेकिन हम इनको कादियानी या मरज़ई कहते हैं। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को तमाम कादियानी मसीह मऊद कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मसीह मऊद साहब का किरदार कैसा था, उनके अखलाक कैसे थे और उनकी ज़ुबान कैसी थी। आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस सुनन अबू दाऊद जिल्द सोम है, हदीस नंबर 1500 है। अदब का बयान, अदब के बयान के तहत लानत का बयान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब किसी चीज़ पर लानत करता है तो वो लानत आसमान की जानब परवान चढ़ती है और आसमान के दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाते हैं। फिर वो ज़मीन की जानब उतरती है तो उसके लिए ज़मीन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर दाएं बाएं जगह पकड़ती है। जब कहीं कोई घुसने की जगह नहीं मिलती तो जिस पर लानत की गई है इसकी तरफ जाती है, अगर वो उस लानत का हकदार हो, वरना कहने वाले की तरफ लौट जाती है। औ कमा काला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से एक और हदीस है जिसमें आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं है मुसलमान ताना करने वाला, ना लानत करने वाला और ना बदगो। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी हमें पता चला कि मुसलमान को ये ज़ेबा नहीं है कि वो लानत बाजी करे, लानत मलामत करे। अगर लानत की जाती है तो वो लानत जो है वो आसमानों पे चढ़ती है, फिर वापस लौटती है। फिर जिस पे लानत की गई होती है वो अगर उस लानत का हकदार होता है तो ठीक है, उस पे पड़ जाती है। बसूरत दीगर लानत करने वाला जो होता है उसके ऊपर वो लानत पड़ती है। तो ये मुसलमान को ज़ेबा हरगिज़ नहीं कि वो लानत बाजी करे। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिन्होंने दावा किया कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, वो किस तरीके से अपने ना मानने वालों को लानत मलामत किया करते थे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास किताब है मकतूबात अहमदिया। मकतूबात अहमदिया ये जमात अहमदिया की छपी हुई ये किताब है और इसकी जिल्द नंबर 1 है, जिल्द अव्वल। इसका सफ़ा नंबर 342 है, 342। इसके ऊपर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने मुसलमानों को, वो मुसलमान जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब को कहते थे कि आप कज़्ज़ाब हैं, आप दज्जाल हैं, आप झूठे हैं अपने दावे के ऊपर, ये आपने जो दावा किया है कि मैं नबी और रसूल हूँ, ये बिल्कुल झूठा दावा है। तो ऐसे मुसलमानों के ऊपर गिन गिन कर 10 लानतें की। लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर 3, इस तरीके से ये पूरी 10 लानतें शुमार की हैं।
یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، اور یہ کردار ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا، اور یہ ہیں اخلاق مرزا صاحب کے، اور کن اخلاق کے یہ مالک تھے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ لعنت کرتے ہیں، اور لعنتیں بھی گن گن کے، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3۔ آئیے کچھ ہم آگے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 8، یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، اس کی 23 جلدیں ہیں روحانی خزائن کی، تو اس کی یہ 8ویں جلد ہے، اور اس کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 158 سے لے کر آپ اگر دیکھیں تو 162 تک پوری 1000 لعنتیں مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمانوں کے اوپر ہی نہیں بلکہ علماء کے اوپر، وہ علماء اکرام جو مرزا صاحب کو کہتے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ کذاب ہیں، آپ دجال ہیں، آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو علماء اکرام کو گن گن کر 1000 لعنتیں، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر 4، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے آگے بھی اگر آپ بڑھیں اگلے صفحے کے اوپر، یہ آپ دیکھیں، اس کے آگے بھی یہ بھی ہے۔ یہ 1000 لعنتیں گن گن کر مسلمانوں کے اوپر ڈالی گئی ہیں، اور علماء کے باقاعدہ نام لکھے ہیں، مولوی کرم دین، مولوی نظام دین، مولوی الہی بخش، مولوی حمید اللہ خان، مولوی نور الدین، مولوی سید علی، مولوی عبداللہ بیگ، مولوی حسام الدین، یہ سب مولویوں کے نام لکھ لکھ کے، علماء کے نام لکھ لکھ کے ان کے اوپر 1000 لعنتیں یہ شمار کی گئی ہیں۔ آپ نے سن لیا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لعنت نہیں کرتا، وہ لعنت ملامت ہرگز نہیں کرتا۔ لعنت کرنا والا جو ہوتا ہے، لعنت کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کے اوپر لعنت لوٹ جاتی ہے۔ آئیے ہم تھوڑا سا اور، یہ جلد نمبر 11 ہے روحانی خزائن کی، اس کا صفحہ نمبر 329 ہے، اس کے اوپر آپ کو لیے چلتے ہیں، اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جناب کہ اے بدذات یہودی صفت پادریوں کا اس میں منہ کالا ہو، اور ساتھ ہی تیرا بھی، اور پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی، اور ساتھ ہی وہ لعنت تجھ کو بھی کھا گئی۔ اگر تو سچا ہے تو اب ہمیں دکھلا کہ آتھم کہاں ہے۔ اے خبیث کب تک تو جیے گا، اے خبیث کب تک تو جیے گا، کیا تیرے لیے ایک دن موت کا مقرر نہیں؟ ایسا ہی ذرا انصاف کرنا چاہیے کہ کس قوت اور چمک سے کسوف اور خسوف کی پیشگوئی پوری ہوئی، اور ہمارے دعویٰ پر آسمان نے گواہی دی، مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے بھی منکر ہیں۔ اب بات عبداللہ اتم کی ہو رہی ہے، ڈائریکٹ مولویوں کے اوپر آ گئی ہے مرزا صاحب۔ مولوی بھی منکر ہیں، خاص کر رئیس الدجالین، رئیس الدجالین، یہ گالی ہے، بہت بڑی گالی ہے، عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ، علیہم نعالو لعن اللہ الفا مرہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ان پر 10 لاکھ لعنتیں ہوں، 10 لاکھ اللہ کی لعنتیں ہوں، پوری 10 لاکھ گن کر یہ لعنتیں، یہ صفحہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جلد نمبر 11 ہے روحانی خزائن کی، اس کے اوپر یہ پی ڈی ایف میں بھی آپ کو مل جائیں گی، یہ کتابیں جو ہم بتا رہے ہیں پی ڈی ایف میں، آپ الاسلام.org کے اوپر جائیں تو وہاں پہ اگر جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی۔ یہاں پر ایک لطف والی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ میں امام الزمان ہوں،
میں زمانے کا امام ہوں اور لوگوں کو چاہیے کہ میری پیروی کریں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 ہے. جلد نمبر 13 ہے یہ روحانی خزائن. جلد نمبر 13. جلد نمبر 13 کے اوپر صفحہ نمبر جناب 495. صفحہ نمبر 495 کے اوپر لکھتے ہیں اس زمانہ میں امام الزمان کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالی کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے. کہتے ہیں فرض ہے تمام لوگوں کے اوپر, تمام مسلمانوں کے اوپر, چاہے وہ جتنا بھی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہیں ہے, اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی کرے, ان کی اطاعت کریں, جیسا مرزا غلام قادیانی نے کیا ویسا ہی کریں. اب عام مسلمانوں نے تو مرزا غلام قادیانی کا انکار کر دیا اور جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے, کذاب ہے اپنے دعوے کے اندر. لیکن یہ جو مرزئی ہیں یا قادیانی ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی, کم از کم وہ مرزا صاحب کے اس قول کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اس قول کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں. اور مرزا صاحب نے جس طریقے سے مسلمانوں کو گالیاں دی تھیں, ان کو لعنت ملامت کی تھی, اسی طریقے سے آج بھی جماعت احمدیہ کے افراد جو احمدی کہلاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر لعنت ملامت کرتے ہیں اور گالی بازی کرتے ہیں. جو بھی ان سے گفتگو کرتا ہے تو اگر تو وہ مرزئی ہو جائے تو اس کو بخش دیا جاتا ہے, اگر وہ مرزئی نہیں ہوتا تو اس کو پھر لعنتیں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں. اور اس کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ مرزئیوں کا جو چینل ہے MTA اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں, کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا جس میں لعنت ملامت نہیں کی جاتی, اور بہت زیادہ لعنت ملامت یہ ان کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے. اسی طور پر اب مرزا غلام قادیانی نے خود کیا کہا, یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3, جلد نمبر 3 کے اندر, جلد نمبر 3 ہے, اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں صفحہ نمبر 456 ہے, 456 کے اندر, لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں, مومن لعان نہیں ہوتا. یہ خود کہتے ہیں کہ مومن کا کام نہیں ہوتا کہ وہ لعنت کرے. یہ خود مرزا غلام قادیانی نے قبول کیا ہے کہ مومن لعان نہیں ہوتا, وہ لعنتیں ملامتیں نہیں کرتا, یہ صدیقوں کا کام نہیں, سچے لوگوں کا کام نہیں. لعنت بازی کرنا, لعنت ملامت کرنا, تجھ پہ لعنت ہو لعنت ہو, یہ سچے لوگوں کا کام نہیں. اب جب مرزا غلام قادیانی نے خود قبول کر لیا کہ سچے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے لعنت بازی کرنا اور مومن لعان نہیں ہوتا, تو خود جب مرزا غلام قادیانی نے گن گن کر 1000 لعنتیں, 10 لعنتیں, 10 لاکھ لعنتیں اور لعنت کا یہ جو ایک بازار گرم کیا تھا, تو اب ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ آیا مرزا غلام قادیانی صدیق تھا؟ مرزا غلام قادیانی صاحب صدیق ہیں؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ صدیقوں کا کام ہی نہیں ہے, سچے لوگوں کا تو کام ہی نہیں ہے لعنت بازی کرنا. اب آیا مرزا غلام قادیانی صاحب صدیق ہیں؟ اگر صدیق نہیں ہے تو یقینی سی بات ہے کذاب ہے, جھوٹے ہیں. یا تو بندہ سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے. جب صدیق نہیں ہے, لعنت کر کے خود صدیقیت سے مرزا صاحب نکل گئے, وہ سچے لوگوں سے نکل گئے, تو اب وہ جھوٹے لوگوں میں داخل ہو گئے, تو مرزا صاحب خود اپنے قول کے تحت ہی کذاب ہو گئے اور مومن بھی نہیں ہے. مرزا صاحب نے ایکسیپٹ کیا, قبول کیا کہ مومن لعان نہیں ہوتا, وہ لعنت ملامت نہیں کرتا. جب مرزا صاحب نے خود لعنتیں کی تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب مومن بھی نہیں ہے. یہ دوستو کچھ آپ کو بتانا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کس طریقے سے لعنت بازی کے اوپر اتر آتے تھے. جب کوئی ان کو نہیں مانتا تھا تو اس کو لعنتیں کرتے. آج بھی مرزئی قادیانی لوگوں کے اوپر لعنت ڈالتے نظر آتے ہیں. ایک جگہ کے اوپر روحانی خزائن جلد نمبر 4 ہے, صفحہ 347 کے اوپر ایک بڑی مزے کی بات مرزا قادیانی صاحب نے لکھی ہے, جب دل بگڑتا ہے تو زبان ساتھ ہی بگڑ جاتی ہے. مرزا صاحب قبول کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں
کہ جب دل بگڑتا ہے نا انسان کا تو زبان بھی بگڑ جاتی ہے، تو وہ زبان سے بھی پھر اس چیز کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو مرزا صاحب کا دل بگڑ گیا تھا، جس وجہ سے اس کا اظہار انہوں نے زبان و قلم سے کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے اوپر لعنت ملامت کرنی شروع کر دی۔ ہم وقتاً فوقتاً لیکچر دیتے ہی رہتے ہیں دوستوں، اور آج ہمارے لیکچر کا عنوان تھا مرزا غلام قادیانی کا لعنت نامہ یا لعنت بازی، اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو عنوان ہمارا ہوگا وہ ہوگی مرزا غلام قادیانی کی گالیاں۔ گالیوں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کس طریقے سے گالیاں، بڑی بڑی گالیاں دیا کرتے تھے، اور ایسی ایسی ننگی ننگی قسم کی ایسی ایسی گالیاں کہ انسان کو شرم آ جاتی ہے، شریف انسان جو ہے نا ان کو سن بھی نہیں سکتا۔ تو گالیوں کی ایجاد پاک و ہند کے اندر آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی گالیاں دی جاتی ہیں، تو ان کا ایجاد کرنے والا اور گالیوں کا جو موجد تھا وہ تھے جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، جنہوں نے بڑی بڑی گالیوں کو ایجاد کیا۔ آئندہ موضوع ہمارا وہ ہوگا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے لیکچرز کو خود سنا کریں اور ان کو شیئر کیا کریں، اور ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی آئی ڈیز سے اپلوڈ کیا کریں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اور اگر آپ کسی پیج کے مالک ہیں، اگر آپ کا کوئی گروپ ہے، تو آپ کا ایک اخلاقی یہ حق ہے اور دینی فریضہ ہے کہ آپ اس دینی معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے پیج کے اوپر یا گروپ کے اوپر اپلوڈ کیا کریں۔ اور اگر آپ ہمارے پیج کی ذریعے اس کو کسی جگہ نشر کرتے ہیں تو پیج کا بھی فائدہ ہو جائے گا، تاکہ پیج کے اوپر جو معلومات نشر ہوتی ہے تو وہ دوسروں لوگوں تک پہنچتی رہے گی۔ ایک اور پیغام آخر میں یہ دینا ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم ریڈیو کے اوپر بھی پروگرام کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو خبر ملتی ہے کہ ریڈیو کے اوپر لائیو پروگرام چل رہا ہے تو آپ فوری طور پہ اس کو سنا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ریڈیو کے اوپر آپ کال کیا کریں۔ اور آج کل تو بڑی سورسز ہیں فری کال کی، تو فری کال یہ کینیڈا کا ریڈیو ہے، ہدایت ریڈیو، اس کے اوپر ہمارا پروگرام ہر ہفتے کو پاکستان کے ٹائم کے مطابق کبھی 9:30 یا 10 بجے ہمارا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ تو لائیو ہم یہ ختم نبوت کا درس دیتے ہیں اس کے اوپر، اور لائیو کالیں بھی آتی ہیں، تو آپ لوگ بھی کال کیا کریں، سوال کر لیا کریں۔ مرزائی بھی کافی سوالات کرتے ہیں، تو آپ لوگ بھی سوال کیا کریں۔ ان لوگوں نے تو اپنے ریڈیو اور ٹی وی کے دروازے مسلمانوں کے اوپر بند کیے ہوئے ہیں۔ جب ان سے آپ مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار اور مرزا کی گالیاں اور اس قسم کے سوالات کریں گے، فوری طور پہ آپ کو بلاک کر دیں گے اور آئندہ آپ کی کبھی کال لیں گے بھی نہیں۔ لیکن ہمارے ریڈیو اور ہمارے دیگر جو سورسز ہیں ان کے دروازے کھلے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں کہ مکالمات کریں، مکالمات کے پلیٹ فارم پہ ہیں۔ آپ سکائپ کے ذریعے مجھ سے مکالمہ کر سکتے ہیں۔ آپ مجھ سے مکالمے نہیں کرتے، اگر کوئی احمدی سن رہا ہے تو ان کو یہ میں پیغام دے رہا ہوں، آپ ہم سے مکالمہ نہیں کرتے، آپ بولے بالے مسلمانوں کو گھیرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، کبھی کوئی ادھر کی بات سنائی تو کبھی ادھر کی سنائی، تو کبھی آپ ادھر لے گئے۔ مرزا غلام قادیانی کی شخصیت اور کردار کے اوپر آپ گفتگو نہیں کرتے، اور خاص کر کے آپ مجھ سے تو بہت ہی بھاگتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو کوشش کیا کریں آپ سکائپ کے اوپر آ کے لائیو ساری دنیا کے سامنے گفتگو کیا کریں۔ ہم تو لائیو گفتگو کرتے ہیں، ساری دنیا کو سناتے ہیں۔ تو اگر آپ سچے ہیں تو دلائل کے ذریعے آپ آ کے بیان کریں، آپ ڈرتے کیوں ہیں، گھبراتے کیوں ہیں؟ جو سچا ہوتا ہے اس کو تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کی تو تبلیغ ہوگی نا، آپ تو دعویٰ یہ کرتے ہیں، اعلان یہ کرتے ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو وہ کناروں تک کیسے پہنچے گی؟ گھر میں بیٹھ کے تو نہیں پہنچے گی، یا فیس بک کے اوپر ٹپ جو کاپی پیسٹ آپ نے لگائی ہوتی ہے اس کے ذریعے تو نہیں ہوگی، یا یہ جو لوگوں کے آپ ان کے ان باکس میں جا کے ان سے رابطے کرتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں ہوگا بھائی۔ اوپن آ کے گفتگو کریں، کسی صاحب علم سے گفتگو کریں، اور پھر پتہ چلے دلائل کا جب تبادلہ ہو تو پتہ چلے کہ آیا مرزا صاحب سچے بھی تھے کہ نہیں۔ آپ نے تو ان کو نبوت کی سیٹ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، تو کم از کم ان کی سچائی تو ایک ظاہر کر دیں، پہلے ایک سچا انسان تو ثابت کر لیں، بقایا معاملہ تو بعد میں دیکھی جائے گی۔ آخری پیغام دوستو یہ ہے کہ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ آن لائن درس نظامی، عالم دین کورس اور عربی گرامر وغیرہ کورسز کروانے کا ایک منفرد ادارہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ
بچوں کو پڑھا رہا ہے، تعلیم و تربیت کر رہا ہے، اس انداز سے غالباً سوشل میڈیا کے اوپر یا نیٹ کے اوپر کہیں بھی کوئی سہولت نہیں ہے۔ ہمارا انداز بھی ایک بہترین انداز ہے کہ ہم ویڈیوز لیکچر بنا کے ہر کتاب کا، ہر سبق کا الگ الگ لیکچر بنتا ہے اور اس کو پھر بچے تک پہنچاتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، یا ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے alimonline.org، تو اس کے اوپر اس کے ذریعے سے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے گھر میں بیٹھے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس میں مرد و خواتین سب کو پڑھنا چاہیے، اور 4 سال کی ہم درس نظامی کرواتے ہیں، اور اگر آپ 4 سالہ درس نظامی نہیں کرنا چاہتے، وقت نہیں ہے اتنا، تو آپ کم از کم 3 ماہ کا عربی گرامر کورس ہے یہ لازمی کریں۔ 3 ماہ کا عربی گرامر کورس ہے یہ لازمی کریں، اور کم از کم کچھ نہ کچھ عربی سے آپ کو سوجھ بوجھ تو آ جائے، آپ کو گرامیٹیکلی قرآن پاک پڑھنا آ جائے، آپ کو گرامیٹیکلی حدیث کا کچھ پتہ چلے، ترجمہ کرنے میں آسانی رہے، عربی گرامر کورس لازمی کریں۔ فوری طور پہ آپ داخلہ لازمی لیں۔ 3 ماہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ 3 ماہ میں اگر آپ کو یہ ایک علم کا خزانہ مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو یہ کورسز آپ لازمی کریں۔ واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ کریں تو مزید تفصیلات آپ پوچھ کے یہ کورس لازمی کریں۔ اس کورس کو لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور ضرورت اس امر کی یہ ہے کہ علم و آگہی کو عام کیا جائے۔ ہمارے ہاں علم کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ہم کبھی گڑھوں کے اندر گر جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی ادھر سے کان سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے کان سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، ایک کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، ایک کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، میں ہی سچا ہوں۔ تو خود علم حاصل کرنا چاہیے، تو خود اس قابل آپ ہوں کہ کم از کم ایک چیزوں کو آپ سمجھ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا سید مبشر رضا، ڈائریکٹر آف کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ، آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم قال